गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस्लामाबाद में रहने वालों से मुताल्लिक आज हम ज़रा सी बात कर लेते हैं, चूँकि इस्लामाबाद में अगर आप बाहर निकलें सब फ़ौरन कंपेयर कर रहे होते हैं इस्लामाबाद को, बेशक 2 महीने पहले से कंपेयर करें या पिछले साल से कंपेयर करें, मौसम के एतबार से भी, व्यू के एतबार से भी, ट्रैफिक के एतबार से भी, रादर हर एतबार से। ट्रैफिक के तो हालात समझ ही नहीं आ रहे कि क्या होते जा रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली एक जब दारुल हुकूमत के हम कैपिटल की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं और जिसमें मूवमेंट्स के अलावा भी सभी देखो जो पॉपुलेशन बढ़ गई, गाड़ियां बढ़ गई हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रही है, बट एट द सेम टाइम ट्रिप देखें अगर कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसको एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, ये चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं एंड इट्स नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इट्स एवरीवेयर। नहीं, बट मैं उसके अलावा भी कह रहा हूँ, आप जनरली भी देखें, पॉपुलेशन भी बढ़ गई है और गाड़ियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और वैसे तो मतलब मैं इस बात पे रहूं कि एक घर के अंदर आप देखें कम से कम जो कमाने वाले हैं, जो अपने घर में देख लो तो आप देखेंगे हर बंदे के पास बाहर क्या जाना है, हर दूर क्या जाना है के पास, लेकिन देखिए जरूरत है ना हमारी। हाँ, अब जस्टिफाई तो करो कि अब टाइम का बड़ा फर्क होता है। लिटरली शुएब, मुझे ड्राइव करना इतना बुरा लगता है कि अगर मेरे और मेरे हस्बैंड के ऑफिस की टाइमिंग मैच होती ना तो मैं यही कहती कि मुझे ड्रॉप भी करो और मुझे पिक भी करो। वो तो आप टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाह रहे हैं ना साथ, इसलिए आपने कहा कि ड्रॉप। ऐसा ही है बिल्कुल। सो ये होता है कि अर्ली जब हम बात कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली टाइम मैच नहीं होता, तो इसी तरह से मैं सबकी बात कर रही हूँ कि वाकई कभी टाइम मैच नहीं होता, रूटीन आपकी मैच ही नहीं होती, तो हाउ इज इट पॉसिबल? प्लस आपके घर से तो यहाँ मेट्रो भी नहीं आती ना, अगर आती होती तो शायद मेट्रो पे आ जाती। Exactly. मेरे घर से भी नहीं आती इस मैं तरफ। आ जाती। नहीं, मैं भी आ जाता। मैं ऑनेस्टली मैं जितना ड्राइव नहीं करती। सीरियसली देखिए, मेट्रो के ज़रा रूट्स हैं स्पेसिफिक, लेकिन अगर हम बाहर से जब हम कंपेयर करते हैं वहाँ पे ज़रा बहुत कॉमन है लोगों का मेट्रोज या फॉर दैट मैटर ट्रेन में सफ़र करना, सबवे का इस्तेमाल करना। यहाँ पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रा रावलपिंडी इस्लामाबाद की जब हम बात करते हैं, अब इमेजिन कीजिए अगर ये भी ना होता, यानी कि मेट्रो बस ना होती, वो जो बसेस चल रही हैं इलेक्ट्रॉनिक बसेस वो ना होती, तो फिर ज़्यादा मसला होता। बट स्टिल जहाँ पर आपको लगता है कि आप इस कम्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लीज़ डू दैट। या आप अपने लिए भी बेहतर सोचेंगे, बेहतर करेंगे और एनवायरनमेंट के लिए भी, बिकॉज सूनर और लेटर इस्लामाबाद में फिर हम वही देखेंगे जिस तरह हमने बाकी शहरों में देखा है। दुनिया भर के शहरों की हम बात कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती गई, जहाँ जहाँ पे गाड़ियाँ बढ़ती गई, वहाँ पे फिर एनवायरनमेंट ख़राब हुआ है। एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट कि मतलब इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए आपकी मेंटल हेल्थ कितनी मुतासिर होती है शुएब। एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो अपनी जगह पे ऑब्वियसली उनको भी हमें कंट्रोल करना है। धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, स्पेशली ना भी धुआं छोड़ रही हो तो गाड़ियाँ ऑब्वियसली जब पेट्रोल पे रन कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि कार्बन एमिशन हो ही रहा है। बट एट द सेम टाइम जो मेंटल आपकी एक एक्सर्शन होती है डेली बेसिस पे, आई डोंट नो कि क्या, एक तो मुझे ये भी समझ नहीं आती कि जो शख्स है उसकी फ्रस्ट्रेशन रोड पे आके निकलती है कि हल्का सा कुछ हो गया, आप आते जाते देख रहे होते हैं लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई किसी को क्या बोलते हैं ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, हॉर्न दे रहा है जी, पीछे से लाइटें दे रहे हैं, क्यू में लगे होते हैं, जरा सी आपने स्पेस रखनी होती है ज़ाहिर अगली गाड़ी से। आप रखते हैं बीच में गाड़ी आ जाए, that's the point। अब आप गाड़ी की बात कर रहे हैं, मैं तो ये हैरान हूँ बाइक वाले कितने निडर हो गए हैं। नहीं, बाइक तो चलो सबीन वो इजीली आ जाता है ना। नहीं शुएब, मैं ये बात कर रही हूँ कि फास्ट लेन में बाइक वाले आ जाते हैं दो गाड़ियों के बीच में, मतलब उनकी जान को कितना बड़ा खतरा है। इस पर्सपेक्टिव से देखें कि हल्की सी गाड़ी ने सिर्फ टच होना है और ऑब्वियसली बाइक का जो हाल होना है फिर, और फिर शख्स का हाल होना है, और ऐसे आए दिन हम वाकयात देख रहे होते हैं। और नॉट जस्ट इन इस्लामाबाद, ये तो हम पूरे पाकिस्तान में अगर देखें तो ये हालात हैं। लेकिन इसमें अगर आप अपनी लेन में रहेंगे तो तब चीज़ें बेहतर रहेंगी। जहाँ जहाँ पर हम देखते हैं कि पिकेट्स लगी होती हैं, जहाँ जहाँ पर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से चीज़ें चेक की जा रही है, वहाँ भी अगर आप अपनी लेन में रहेंगे चीज़ें स्मूथ रहेंगी। जहाँ आप ऐसे मिंगल हो जाती हैं गाड़ियाँ, वहाँ काम ख़राब हो जाता है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। जिसमें आपने भी कहा कि जहाँ पर अगर कोई रूट लगा हुआ है या अदरवाइज़ अगर हम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो वहाँ पर आपको तावन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तावन करेंगे चीज़ें बहुत स्मूथली आगे चलेंगी, ये नहीं करेंगे तो फिर आप भी रोड पे यानी सड़क पे बहुत सा वक्त गुजार देंगे। और मुझे लगता है एक चीज़ जो बेहतर हो सकती है, बिकॉज हम बेहतरी की बात कर रहे होते हैं थ्रू आउट, मुझे लगता है अब ये जो चेक पोस्ट है ना ये थोड़ी कम होनी चाहिए, स्पेशली मेन हाईवे की अगर बात की जाए, क्योंकि आप इस्लामाबाद की अगर बात करते हैं तो मेन हाईवे की चेक पोस्ट जो है वो ऑब्वियसली उस लिहाज से एक ट्रैफिक में इजाफा कर रही होती है। अब पूरी दुनिया में आप जिस तरह से देखें तो जो सेफ सिटी कैमराज होते हैं, कैमराज के थ्रू जो है वो सिक्योरिटी को देखा जा रहा होता है। तो ये एक ऑब्वियसली इस्लामाबाद के
لوگ بھی یہی بات ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس طرح سے ہو جائے تو بہتری لائی جا سکتی ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ آگے اس میں آگے چل کے اور کام ہو بھی رہا ہے. سیف سٹی کی بات کرتے ہیں, کیمراز مزید انسٹال بھی ہو رہے ہیں. اینیویز لیٹس سی چیزیں کس طرح سے بہتری کی طرف جاتے ہیں, بٹ ہمیں سب کو مل کر اس پر کام کرنا ہے. وی کانٹ جسٹ بلیم, رائٹ؟ سو ہمیں آگے بڑھنا ہے مل کر. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. واٹ موٹیویٹس یو, یہ سوال آپ سے بھی اور ظاہرہ سبین سے بھی ہے. واٹ موٹیویٹس یو؟ منی. I mean, okay, very blunt. I mean, let's be honest. ہم سب گھر سے کیوں نکلتے ہیں؟ Sabeen, money is the byproduct actually. It is, but جب آپ کریئر کے ایک اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو then it's a main product. اچھا, کون کون اس سے اگری کرتا ہے؟ یہ چلے ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں. سارے ہی کرتے ہوں گے. مجھے بتائیں کس کا دل کرتا ہے اتنی ٹھنڈ میں صبح اٹھے آفس جائے؟ ظاہر سی بات ہے, پیشن ہوتا ہے کام کرنا. نہیں, بریڈ اینڈ بٹر ارن کرنا ہوتا ہے سب نے. آپ کو باہر جانا ہے, آپ کو کام کرنا ہے, آپ کو پیسے کمانے ہیں, آپ کو اپنا گھر چلانا ہے. اچھا, میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. فار می پیسہ بائی پروڈکٹ ہے. پیشن از سم تھنگ جو کہ سرو کر رہا ہوتا ہے. جو آپ صبح اٹھنے کی بات, یا فار دیٹ میٹر جس بھی پروفیشن میں آپ لوگ ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف پیسہ نہیں ہوتا جو آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے. سم ٹائمز یو فیل ہیپی ڈوئنگ دیٹ. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کے لیے, کمیونٹی کے لیے, تو وہ بھی ایک موٹیویشن ہوتی ہے. اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہے. منی کا ایک ایلیمنٹ ضرور ہے, میں یہ ڈس ایگری نہیں کر رہا. کمیونٹی کے لیے ظاہر سی بات ہے لوگ کام ضرور کر رہے ہوتے ہیں, اور اوبیسلی ان کی موٹیویشن وہ ہوتی ہے. بٹ آپ نے پوچھا کہ مجھے کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے, تو مجھے تو یہی کرتی ہے. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں, میں ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے, میں تو اس سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں اس پہ صرف کہ مجھے اب جسے جج کرنا کرے, وہ الگ بات ہے. نہیں, why should somebody judge you? دیکھیں سیدھی سی بات ہے, وہ ایک پیشن کے طور پہ آپ ایک کام ضرور شروع کر رہے ہوتے ہیں. آپ پیشن کے طور پہ شروع کرتے ہیں, آپ اس سے بہت محنت کرتے ہیں, بہت سالوں آپ محنت کرتے ہیں, اور اس کے بعد دیر کمس اے اسٹیج جہاں پر آپ ایک لگژری انجوائے کرنا چاہتے ہیں. یو وانٹ ٹو ریسٹ, آپ کو سلو ڈاؤن ہونا ہوتا ہے زندگی میں, اینڈ دین آپ کو ایک بیلنس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. سو ظاہر سی بات ہے وہاں پر انسان کی پرائیورٹیز تھوڑی چینج ہونا شروع ہوتی ہیں. بٹ ظاہر سی بات ہے پیسہ بائی پروڈکٹ, جو مین پروڈکٹ بننے سے پہلے جو بائی پروڈکٹ بنتا ہے وہ اسی وجہ سے بن رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک پیشن کے ساتھ چلتے ہیں. آپ کے اندر پیشن نہیں ہے, آپ وہ کام لانگ ٹرم کر ہی نہیں سکتے. چلے, میرا خیال ہے ہم اس بحث کو آگے لے کر چلتے ہیں. آج کی مہمان کے سامنے یہ سوال ہی رکھ دیتے ہیں, یوں کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کر چکے ہیں سنبل شیخ صاحبہ, لاہور سے ان کا تعلق, پھر شفٹ ہو گئی گلگت وین شی گاٹ میرڈ. وہاں سے پھر انہوں نے ایک بریک تھی ان کے کیریئر کی 12-13 سال کی, دین شی ریزیومڈ. اور جس طریقے سے اب وہ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر سامنے آئی ہیں, جس طریقے سے وہ ٹریننگ دیتی ہیں ڈفرینٹ سیکٹرس کو, سو آج ہم ان سے ملاقات کریں گے بیکاز شی از ان اسلام آباد دیز ڈیز فار اے ٹریننگ پرپز. تو ان کو ویلکم کرتے ہیں. سنبل, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اسی سوال سے اسٹارٹ کرتے ہیں سنبل. پیسہ یہ واقعی بہت بڑی موٹیویشن ہوتا ہے؟ آف کورس یہ آپ کی جو فرسٹ پریورٹی ہے, جیسے مس نے کہا کہ منی از مائی پریورٹی. ڈیفینیٹلی ہم جو بھی اسٹرگل کر رہے ہیں, آپ ایک انٹرپرینور ہیں, ٹیچر ہیں, پروفیسر ہیں, آپ کسی بھی فیلڈ سے ہیں, تو ان دا اینڈ آپ اسٹرگل کر رہے ہیں تو وہ پیسے کے لیے ہی ہے. لیکن کبھی کبھی جیسے ایک فیمیلز کی بات کریں, آپ خاتون کی بات کریں, تو جب وہ اپنے کریئر میں سٹارٹ لیتی ہے تو بیک میں وہ کافی چیلنجز دیکھ رہی ہوتی ہے. تو اس کی جو پریورٹی ہوتی ہے اس وقت وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں کوئی کنٹریبیوشن دینا چاہ رہی ہے. اب اگر آپ میری بات کریں تو جب میں وہاں گئی اور میرا ایک گیپ آیا تو مجھے لگا کہ ایک جستجو ہے, ایک کریوسٹی ہے کہ ایک کچھ کرنا ہے, کچھ لوگوں کے لیے کرنا ہے, میرے اندر ایک چیز ہے. تو اسی چیز نے میرا جو ہے اسٹارٹ اپ کیا ہے. تو ایک ہاؤس وائف سے ایک خاتون, پھر ایک ادھر سے سی او کا جو ہے, اس کے علاوہ وومن چیمبر ہے, پھر نیشنل یوتھ اسمبلی ہے, ایسے بہت بڑے پلیٹ فارم ہیں, ریڈ کریسنٹ ہے. آج کل جو میری ٹریننگ ہے وہاں سے میری سلیکشن بھی اسی پرپز سے ہو گئی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایز اے ماسٹر ٹرینر اور ایز اے موٹیویشنل اسپیکر
یہ چیزیں مجھے کمیونٹی کے لیے پہلے ہوئی کہ میں چاہتی تھی کہ بہت سی ایسی خواتین ہیں جو گھر کے اندر ہیں اور وہ کچھ کر سکتی ہیں، لیکن ہمیں ان کو ان کی تلاش، ان کو ایک موقع، ان کو اپرچونٹی دینی ہے. ابھی آپ ایز اے ٹرینی آئی ہیں کہ ایز اے ٹرینر؟ نہیں، میں ایز اے ٹرینی آئی ہوں. ایز اے ٹرینی؟ جی بالکل. اچھا، ٹریننگس آپ کن ٹاپکس پہ پرووائڈ کرتی ہیں؟ اچھا، ٹریننگس جو ہے فرسٹ جو میں نے کریئر سٹارٹ کیا 2021 میں ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹر، اور میں نے یہ اس وقت انالائز کیا کہ آپ کی پرسنل برانڈنگ آپ خود کر سکتے ہو تھرو سوشل میڈیا. جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ 16 days آف ایکٹیویزم چل رہا ہے جینڈر وائلنس کے اوپر، تو اس میں ڈیجیٹل جو ہے وائلنس کی بھی بات کی جا رہی ہے. تو ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں آپ اپنی پرسنل برانڈنگ بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. دین 2023 میں نے فرسٹ ٹائم گلگت بلتستان میں پبلک اسپیکنگ کو انٹروڈیوس کروایا کہ پبلک اسپیکنگ جو ہم بہت سے سیکٹر میں آپ اگنور کر دیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کسی بھی اسٹیج میں چلے جائیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، وہاں پہ آپ کے بولنے کا انداز جو ہے ڈیفینیٹلی وہ کاؤنٹ کرتا ہے اور آپ کے کیریئر کو آگے لے جانے میں اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ڈیفینیٹلی ہم اسے جہاں پہ نیگلیکٹ کرتے ہیں وہاں پہ مار کھاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ میری جب ایک فلو تھا بولنے کا، تو انہوں نے ہی میرے جو سر تھے انہوں نے کہا کہ یو ہیو اے گڈ کمیونیکیشن اسکلس، تو آپ اسی کو وہ کریں. آج اسی کمیونیکیشن سے میرا جو سٹارٹ ہوا، اور 2024 میں ہم نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ کیا ایز اے میں نے TOT کام کیا جو کہ آل اوور دا GB تھا، جس پہ ہم نے اسکول اینڈ کالجز پہ وہ کام کیا، کیونکہ وہاں پہ کلچر ڈائیورسٹی ہے، تھوڑے سے ہمیں ہارڈ ایریا ہے، ایشوز ہیں وہاں پہ، چیلنجز ہیں. بچے اس طریقے سے جیسے ڈاؤن میں لوگ اپنے آپ کو اپنی ریپریزنٹیشنز دے سکتے ہیں، وہاں پہ مجھے لگا کسی بھی کریئر کا جو سٹارٹ ہے، کہیں بھی آپ سٹارٹ، وہ پرابلم سے ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگا کہ یہ پرابلم پہلے یوتھ میں نظر آئیں، دین یہ بڑھتے بڑھتے خواتین کے اس پہ چلا گیا. ابھی میں وائس پریزیڈنٹ ہوں وومن چیمبر آف کامرس کی. اب میرے انڈر میں تقریباً 300 ہمارے انٹرپرینیورز ہیں. تو یہی آپ کی اسکل آپ کو آگے لے کے گئی ہے، مجھے یہ لگتا ہے. بالکل ایسی ہے. چونکہ دیکھیں جب ہم کسی علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، سم ہاؤ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اچھا کیا چیزیں جو کہ زیادہ بہتری اس میں آ سکتی ہے، ہم اسی کو نارملائز کر کے چل رہے ہوتے ہیں. اگر ہم گلگت بلتستان کے یا کسی بھی ایسے علاقے کی بات کریں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں یہاں پہ بہتر ہو سکتی ہیں. آپ چونکہ باہر سے گئیں، لاہور سے گئیں، ظاہر ہے ایک ایکسپوئر ڈفرینٹ ہوتا ہے ایک بڑے شہر کا، اور جب وہاں سے آپ کسی اور شہر کسی اور علاقے میں جاتے ہیں آپ کمپیریزن بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ اپنی جو بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں جو آپ نے دیکھی ہوتی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر بھی امپلیمنٹ کریں اور وہاں کے لوگوں کو بھی اس طرح سے فائدہ ہو جیسے کہ کسی اور بڑے شہر میں ہو رہا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ نے بھی یہی آبزرو کیا. نہیں، it took 12 years to actually understand this کہ مجھے اب کرنا ہے. اور 12 سال بڑا لمبا عرصہ، ظاہر آپ کی اپنی کمٹمنٹس بھی ہوتی ہیں، فیملی لائف بھی آپ کی ہوتی ہے. تھوڑا سا بتائیں کہ جب آپ نے اس وقت دیکھا تھا گلگت بلتستان، یعنی اگر میں 12-15 سال پہلے کی بات کروں اور آج کا گلگت بلتستان، کتنا فرق ہے؟ سر بہت فرق ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب ایک لاہور سے کریئر اورینٹیڈ آئی ڈیڈ مائی ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن 2009، تو اس کے بعد جو ایک پھر آپ ایک فیلڈ آپ کی بینکنگ ہے، بینک میں جاب کر رہے ہو یا پرائیویٹ کمپنی میں ہو، دین آپ کا ایک بالکل آپ ڈائیورس کلچر میں چلے جاتے ہو. تو میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس میں پھر فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے. ہم وومن امپاورمنٹ پہ بات کر رہے ہیں، ہم خواتین کو ہم نے باشعور کرنا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن میں یہاں پہ یہ بھی کروں گی کہ جو آج کی ہم سوشل میڈیا کی بات کریں، جیسے ہماری بچیاں ہیں، ہماری خواتین ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ایک آئرن لیڈی، ایک وومن امپاورمنٹ کی یہی ہے کہ وہ اپنی جو پرسنل لائف ہے اس کو بھی سائڈ پہ کر کے اپنے کریئر کو خالی جو ہے ویلیو دے. تو یہاں پہ ایک یہ بھی ایک رول ماڈل ہے کہ نہیں، جب آپ کی پریورٹی فیملی کے لیے آئی تو ان کو دے دی، اور پھر جب ایک گیو اینڈ ٹیکن کا ٹائم آتا ہے، مجھے لگا کہ وہ پیریڈ میرا سیکریفائس کا تھا، اور الحمدللہ ود ان 5 years میرے رب نے مجھے اتنا دیا کہ شاید میں اس چیز مجھے لگتا ہے کہ میری سوچ اور مجھے جتنا ملنا چاہیے تھا اس سے بہت زیادہ ملا. گیپ کو بہت اچھے سے فل کیا. اور جو آپ نے آئرن لیڈی کی بات کی نا، ہم جو سپر وومن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ فیلڈ میں کام کرتے ہیں، پروفیشنل لائف میں خواتین ہیں، وہی سپر وومن ہیں. بالکل. جو ہم آئرن لیڈی کی بات کرتے ہیں، سپر وومن کی بات کرتے ہیں، وہ تمام خواتین ہیں جو کہ ہاؤس میکرس ہیں،
جو ہوم میکرز ہیں, آپ جس طرح کا کام وہ کر سکتی ہیں وہ شاید ہم جیسے پروفیشنلز بھی نہیں کر سکتے. اور اگر وہ بائی چوائس وہ کام کرنا چاہتی ہیں, وہ گھر میں رہنا چاہتی ہیں, ہوم میکر بننا چاہتی ہیں, اپنے بچوں کی پرورش کرنا چاہتی ہیں, اپنے گھر کو صرف وقت دینا چاہتی ہیں, تو اٹس دیئر چوائس اینڈ ہمیں اس کو بہت رسپیکٹ کرنی چاہیے. بیکاز آنیسٹلی آپ صرف کھانا ان جیسا پکانے کی بات کریں تو ہم میں وہ اسکلس نہیں ہیں. سو ظاہری سی بات ہے کہ ہمیں رسپیکٹ دینی ہے ان کو بھی, جو رسپیکٹ وہ ڈیزرو کرتی ہیں. اوبویسلی اگر وہ کام کرنا چاہتی ہیں, جس طرح آپ نے کہا, بے شک ایک گیپ آیا, آپ نے اپنی پرائیورٹیز سیٹ کی, اس کے بعد آپ فیلڈ میں واپس آئیں اور 5 سال کے اندر اندر آپ نے اس کو بالکل اس گیپ کو فل کیا. آئی تھنک یہ definitely. بہت امپورٹنٹ بھی ہے. اچھا, ایٹ دا سیم ٹائم سمبل یہ بھی بتائیے گا, جس طرح ایک بڑے شہر سے ٹریڈیشنل جگہ پر جانا, ایک ٹریڈیشنل کلچر میں جانا, یہ کیا شاکنگ تھا آپ کے لیے؟ کیونکہ اس طرح کی ایگزامپلس ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہم اکثر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹریڈیشنل کلچر سے نکل کے لوگ بڑے شہروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ لاہور کا ایک رہن سہن یقیناً وہ بھی بہت خوبصورت ہے, اور جی بھی تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنی خوبصورت جگہ ہے کہ ہر کسی کا دل کرتا ہے وہاں جائے. آپ نے اس چیز کو, اس کلچرل چینج کو آپ نے کس طریقے سے کوپ اپ کیا؟ اچھا, اس میں آپ نے جیسے بات کی, جب میک اپ روم میں بیٹھی تھی تو اس وقت کہتے ہیں کہ جو پبلک اسپیکر ہے, جو بولنے والا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 کان دیے ہیں کہ ہم نے زیادہ سننا بھی ہے, اور 2 آنکھیں دی ہیں کہ ہم نے زیادہ آبزرو بھی کرنا ہے, اور 1 زبان دی ہے کہ ہم نے کم بولنا ہے. تو میں اس وقت جب مس کو دیکھ رہی تھی تو مجھے وائبس آ رہی تھی نا اپنے بیگ پہ. جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہو یا آپ کا ایک ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں کلچر ویلیو آ جاتی ہیں, آپ کی ایتھکس آ جاتی ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لاہور ایک ماڈرن سٹی ہے, وہاں پہ فیشن کی بات کریں, کلچر کی بات کریں, ایک بہت بڑا کلچر ہے, اور جہاں ڈائیورسٹی ہے. اور جہاں تک گلگت کی بات کریں, وہاں پہ ہماری کچھ ویلیوز ہیں, کچھ نارمز ہیں, کچھ ایتھکس ہیں, جن کے اندر, جس کے دائرے کار میں رہ کے ہی آپ سروائیو کر سکتے ہیں. اور مجھے لگا کہ ایک میری پرسنالٹی ٹوٹل جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو گئی. میں یہ کہوں گی کہ ٹوٹل ہی ٹرانسفارم ہو گئی, بالکل جو یہاں پہ تھا اور وہاں پہ ایک جو اپنے کلچرز کو اڈاپٹ کیا. اور میرا خیال ہے کہ ہر خاتون میں, چاہے وہ لڑکی ہے, چاہے وہ ٹین ایج کی ہے, اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. وہ فلیکسیبلٹی ہی اس کو کامیاب کرتی ہے. ویری ٹرو. اور بالخصوص ایسے کیسز میں جب کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو رہے ہیں جہاں پہ ہر چیز ہی مختلف ہے. ڈیفینیٹلی. پلس ان یور کیس اسپیشلی کیریئر اورینٹیڈ لڑکی, اور پھر اس کے بعد آپ کو لگے کہ اچھا مجھے لگتا یہ ہے, یا محسوس یہ ہوتا ہے, یا ایک نوشن یہ ہے کہ شاید اب رک گئی ہے زندگی, پروفیشنل لائف میں ایک بریک آ گیا ہے. سو وہ محسوس کرنا بھی اٹ سیلف, اس کو ایبزارب کرنا اور دین اس سے کوپ اپ کرنا, کیونکہ یہ بھی بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے. نارملی ہمیں دیکھتے ہیں کہ آپ اسٹریس بہت زیادہ لے جاتے ہیں ایسی چیزوں کا. ڈیفینیٹلی. اس میں ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کریں گے. لاسٹ ٹائم ہمارے ہی آپ کے ہی پروگرام میں عزت نما جو آئی تھی, تو ہم جو نیشنل یوتھ اسمبلی اس وقت اینٹی نارکوٹکس کے ساتھ بھی ہم مینٹل ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں. بالکل بتایا. اچھا سر, میرا جو میں نے کہا کہ میں نے جو بھی انیشیٹو اٹھایا وہ پرابلم سے اٹھایا, کیونکہ جب میں کریئر کے ساتھ میرا رک گیا تو مجھے لگا کہ میں بھی کچھ چیزیں فیس کر رہی ہوں, کچھ چیلنجز ہیں, کچھ آپ کے گولز ہوتے ہیں, کچھ آپ کے ڈریمز ہوتے ہیں جو آپ نے سیٹلڈ کیے ہوتے ہیں, وہ پورے نہیں ہو رہے, تو اب کیا کیا جائے. اس وقت پھر میں نے اسکلز کے اوپر بھی کام کیا. مطلب گھر کے اندر بیٹھ کے آپ, مجھے کوکنگ نہیں آتی تھی, بالکل نہیں آتی تھی, آپ کو پتہ ہے ڈاؤن میں تھوڑا سا ہمارا کریئر کی طرف ہی فوکس ہوتا ہے. تو میں نے جب وہاں گئی, میں نے جا کے سب سے پہلے اس اسکل کو سیکھا. میں نے اسٹچنگ کو سیکھا, سلائی جو ہے, کیونکہ میری ماشاءاللہ بیٹی ہے اینڈ شی از 12 ایئرز اولڈ. تو وہ چیزیں جب ایک ماں بچی آبزرو کر رہی ہوتی ہے, وہ آپ کے بچے بھی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ نو میں پیرنٹنگ کوچ کے اوپر بھی سیشن دے رہی ہوں. وہ سارا جو ہے وہ سارا آپ کا مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہے. اس وقت آپ گلگت بلتستان کی بات نہ کریں, پورے پاکستان کی بات کریں, ہر دوسرا بندہ ڈپریشن, انگزائٹی اور سٹریس کا شکار ہے, اور جس کی وجہ سے ہمارا سوسائڈ ریٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے. اور اگر نہیں بھی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ ہے. اور سر ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم اس کو آن نہیں کریں. ہمارے نہیں, میں بات اس لیے کروں, دیکھیں آپ نے بھی جب لفظ استعمال کیا ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس, ہم بڑے کامنلی اس کو استعمال کرتے ہیں, بیکاز دی ادر ڈے وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دس ڈپریشن تھنگ, تو وی گاٹ ٹو نو کہ ڈپریشن ایک ایسی اسٹیج ہے جس پہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو نام ڈپریشن کو دے رہے ہیں وہ ڈپریشن نہیں ہوتا, لیکن ہم نے ان ٹرمز کو بہت زیادہ کامن, ٹھیک ہے اچھی بات ہے اویئرنیس کے پرسپیکٹیو سے, اور آپ پھر جاتے بھی ہیں, سیشن لیتے ہیں, بٹ
وہ جو چیز ڈپریشن نہیں بھی ہوتی ہے ہم اس کو بھی ڈپریشن کہہ دیتے ہیں. ایک چھوٹے سے مسئلے کو لے کر بھی جس کو ہم آرام سے مینج کر سکتے ہیں, حل کر سکتے ہیں, اس پہ بھی ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو ڈپریس ہو گئے. بالکل بالکل. سو سم ہاؤ یا تو ہم ویک ہو گئے ہیں بالکل, اور ہم اس کو حل کرنا, حالانکہ حل کر سکتے ہیں بٹ ہم نہیں کر رہے. بالکل. وائی وی آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ. اس میں یہ ہے کہ ہم سب جو ہے بس ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے لیے ایک جو میرا خیال ہے کہ ایک جو گیپ آ رہا ہے دیٹ از یور جنریشن گیپ. ابھی بھی بہت تیزی سے آ رہا ہے. بہت, میں ابھی آپ کا ہی اندر پروگرام چل رہا تھا پی ٹی وی ہوم میں, اور ایک اسکالرس بڑے اچھے انہوں نے مجھے بات کی کہ ہمارے بچوں میں اور پیرنٹس میں ایک گیپ آ گیا ہے. ہم موبائل سکرول کر رہے ہوتے ہیں لیکن اسی ہال میں یا اسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جان رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک چیز ہے اس نے ایک بہت بڑا گیپ آپ کی جو لائف میں نہ لیا ہے. جو ایک پہلے فیملی تھی, ریلیشن تھے, رشتے تھے جن سے بن کے زندگی بنتی تھی, Very true. ابھی ہمارے اندر بھی جو ایک ویسٹرن کلچر آتا جا رہا ہے. تو آپ کے پروگرام سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ان سب چیزوں کا حل ہے. مائی ٹائم نہیں ہے, فیملی ٹائم نہیں ہے, ان چیزوں کو تھوڑا سا اپنی لائف میں لیں. اب پیرنٹنگ کوچنگ کے اوپر بھی میں سیشن کرتی ہوں کیونکہ میں نے یہ چیز میں نے کہا نا کہ میں نے گیپ کو دیکھا. اس میں یہ دیکھا کہ پیرنٹس ہمارے موسٹلی وہاں پہ ماشاءاللہ سے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اور وہ چیز میرے اندر اتنی اڈیپٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ مجھے وہ کلچر بہت پیارا لگتا ہے. کیونکہ وہاں وہ بہت ہی خوبصورت کلچر ہے, محبت ہیں, رشتے ہیں, چیزیں ہیں, ایک دوسرے کے لیے ٹائم ہے. لیکن وہاں پہ ایک چیز جو دیکھی جا رہی ہے, انہی ماؤں کے پاس جہاں وہ ہزاروں رسپانسبلٹی لے رہی ہیں, اپنے ہی بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. اچھا. تو میں نے پھر ان کو, کیونکہ تربیت تو ماں نے کرنی ہے, ہم نے ڈیفینیٹلی بچے پیدا کیے ہیں تو ہم نے ان کو تربیت بھی کرنا ہے. لیکن تربیت کون کر رہا ہے؟ آپ کا سوشل میڈیا, لوگ, آپ کی سوسائٹی, آپ کی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن گیمنگ ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھنا کہ اب تو مدر لینگویج والا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے, اب تو بچوں کی لینگویج کوئی اور ہی لینگویج ہے. گھر میں بھی دیکھیں مدر لینگویج تو بولی نہیں جا رہی ہوتی, بچوں کے ساتھ اردو یا انگریزی میں بات کی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب جیسے میں تو ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ گھر میں بچوں کے ساتھ اردو میں بات کریں. بچے جب اسکول جانا شروع کرتے ہیں نا انگریزی وہ سیکھ لیتے ہیں, اینڈ دین اب سوشل میڈیا کا ایسا دور ہے کہ بچوں کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. میں آپ کی بات سے ایڈ کروں گی, میں تقریباً کچھ منتھ پہلے میرا وزٹ تھا چائنا میں, تو وہاں میں گئی. ہم دیکھیں, ہم ایک لینگویج کو لے کے سمجھتے ہیں کہ ہم انگلش بولیں گے تو ہم ایک پہچانے جائیں گے, ہم ایلیٹ کلاس کے کہلائیں گے, ہماری برانڈنگ ہوگی. ایسا نہیں ہے. چائنا والے اپنی لینگویج کو ہی نہیں چھوڑے, وہ اتنے بڑے انٹرپرینور, بلینس کے وہ مالک ہیں, لیکن وہ اپنی زبان کے ساتھ بالکل اسٹک ہیں. وہ اس چیز کو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. اسٹل آئی بلیو کہ اب بہت ساری لینگویجز جس طرح چائنیز سیکھنے کا رجحان ہے, جرمن سیکھنے کا بہت رجحان ہے, نئے اپرچونٹیز سامنے آ جاتی ہیں. ایک تو اپرچونیٹیز آتی ہیں, دوسرا آپ کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں, ایک کنیکشن بلڈ ہوتا ہے. اور جب تک آپ کو وہ زبان نہیں آتی ہوگی, میں وہی کہتی ہوں ضرور سیکھیں, اس حد تک سیکھیں کہ آپ کہیں بھی جائیں آپ کے لیے اپرچونیٹیز کے دروازے بند ہوں, آپ کنیکٹ کر سکے لوگوں کے ساتھ, کمیونیکیٹ کر سکے, اپنی بات بتا سکے, دوسرے کی بات سمجھ, لیکن اپنی زبان نہ چھوڑیں. لیکن اپنی زبان نہ چھوڑیں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, زبان سے اگر بات کریں تو ابھی گلگت میں جو ہے شنا بولی جاتی ہے, بشش ہے اور وخی ہے, مطلب کافی. آپ نے کون سی سیکھی؟ میں نے شنا, کیونکہ میری جو فیملی تھی وہاں شنا. اب میرے بچوں کے ساتھ میں بولتی ہوں, اور میری جو آڈینس ہے, دیکھیں آپ, میں نے یہی بات کی نا کہ ابھی وہ شنا بولنے کی بھی میرا کہیں سیشن ہوتا ہے, خواتین آئی ہیں وہ اردو اور انگلش نہیں جانتی. ایک پبلک اسپیکر اسی وقت کامیاب ہے جب وہ اپنی آڈینس کو کیچ کر رہا ہے, گریب کر رہا ہے. تو میں نے اس میں پھر شنا کو بھی سیکھا. تو لرننگ ود ارننگ اینڈ ود گرو, یہ تین چیزیں آپ کی لائف میں ایڈ ہو, اور لرننگ کی کوئی ایج نہیں ہوتی. ویری ٹرو, یو کیپ آن لرننگ, اور جب تک آپ سیکھتے رہتے ہیں تو آپ رہتے ہیں. بالکل. جب آپ نے سیکھنا چھوڑ دیا تو پھر آپ نہیں رہتے. بالکل. سنبل, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. آپ اسلام آباد آئی ہوئی ہیں, اور ظاہر ہے جس طریقے سے آپ ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں ان گلگت بلتستان, ذرا اس کا امپیکٹ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین, ہمیں بڑھنا ہے آگے. سے پہلے ہم بریک کی طرف جائیں. آپ کو یاد ہے کچھ چند روز پہلے ایک زبردست میلہ سجا تھا اسلام آباد میں, لوک ورثہ, لوک میلہ جو اس کی بات ہم کرتے ہیں, اور زبردست میلہ جس میں سبین اس دفعہ نہیں جا سکی تھی. سو ہم نے یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ ہم سبین کو ہر تھوڑے دن بعد وہاں کی سیر کرواتے ہیں. سو مٹی کے برتن, مجھے یاد ہے جب ایک دفعہ آپ گئی تھی آپ نے خود ٹرائی بھی کیا تھا ان کو بنانے کا, اور مجھے پسند بھی بہت ہے. اس بچوں کے اب نہیں جا سکے تو مٹی کے برتن اس دفعہ کس طریقے سے وہاں پر بن رہے تھے اور کیا گہما گہمی تھی وہاں پر, ایک رپورٹ ہم نے تیار کی, مل کر دیکھتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں.
میرا نام قاسم نواز ہے اور ہمارا تعلق سیالکوٹ کے ساتھ پسرور گاؤں ہے. میری دادی تندور مٹی کے بناتی تھی اور میرے جو دادا تھے مٹی کی ہانڈیاں گڑے وغیرہ بناتے تھے. پھر میرے والد صاحب نے یہ لاہور میں یہ کام یونیورسٹیوں سے سیکھا اور اس کو آگے لے کے چلے. مجھے بھی اس کا شوق پڑا کام کا. اور یہ جو ہماری مٹی ہے نا، جب بارشیں ہوتی ہیں پہاڑوں سے پانی کے ساتھ آتی ہے، نہر میں اکٹھی ہوتی ہے مٹی، پھر ادھر سے یہ نکال کے ہم لاتے ہیں مٹی. اس کو پھر پروسیس ہے ہمارا، ہم ہاتھوں سے اور پیروں سے اس کو بناتے ہیں. ویل پہ مٹی لگا کے اس کے برتن بناتے ہیں، اس کو بعد میں تراشتے ہیں. مٹی کا کام ہے نا، یہ بہت قدیم زمانے کا ہے، ہم وہ لے کے چل رہے ہیں. ایک برتن کو تیار کرنے میں ہمارا 6-7 دن لگتے ہیں. اس کا پروسیس ہے. وہ جب سوکھتا ہے پھر ہم اس کو بھٹی میں رکھ کے آگ جلاتے ہیں، پھر وہ ہمارا برتن جو ہے نا ریڈی ہوتا ہے. ہاتھ کا کام ہے سارا، اس میں مشین کا کام نہیں ہے، کسی مولڈ کا کام نہیں ہے، کسی فرمے کا کام نہیں ہے. سارا ہمارا ہاتھ کا کام ہے، ہینڈ میڈ ہے. زیادہ تر ہم یہ جو یہ آرٹ کی شکلیں بناتے ہیں برتنوں کی، اس میں زیادہ تر ہم رات کو سوچتے ہیں. ہمارے خیال میں جو سوچنے کے ٹائم کو چیزیں آتی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں اگلے دن اس کو تخلیق کرنے کی. جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں اس میں آرٹ کرتے ہیں تو جب لوگ دیکھتے ہیں پھر اس کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس ٹائم ہوتی ہے. نئی نسل کو یہ کام سیکھنا چاہیے، اس کی ہمارے ملک میں بہت قدر ہے. پڑھیں لکھیں لیکن کچھ نہ کچھ جو نا اپنا کو فن سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے ملک کا نام روشن ہو. لوگ ورثہ والوں نے یہ جو میلہ لگایا مجھے بہت اچھا لگا ہے، بہت پسند آیا مجھے. لوگ کافی خوش ہو رہے ہیں اور کافی اچھا رسپانس مل رہا ہے ہمیں. تو کافی فائدہ مند چیز ہے میلہ لگانا، نمائش لگانا. میری ریکویسٹ ہے ہماری گورنمنٹ سے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاکستان میں نمائشیں لگائے تاکہ ہمارا کام آگے جائے، لوگ دیکھیں زیادہ. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور جناب ایک ایونٹ کی بات کرتے ہیں. اس وقت اسلام آباد کے F9 پارک میں مارگلا بیک یارڈ الٹرا میراتھن 2025 کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر 160 سے زائد رنرز نے 6.7 کلومیٹر فی گھنٹہ کی مشکل ترین جو بیک یارڈ فارمیٹ ہے اس میں حصہ لیا. اچھا بچے بھی اس میں شامل تھے، مرد خواتین ہر ایج گروپ کے لوگ، فارنرز بھی انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اینڈ اوبیسلی جب اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن ایسے میں ہوا کیا؟ ہوا کچھ یوں کہ اسرار خٹک انہوں نے سب کو حیران کر دیا. ویسے ابھی اس شو اس سیگمنٹ چننے سے پہلے انہوں نے ہمیں بھی حیران کر دیا، کیونکہ انہوں نے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر مشتمل 27 لوپس مکمل کر کے. 27 لوپ کا مطلب ہے کہ 27 گھنٹے. جی 27 گھنٹے
ٹھیک ہو گیا انہوں نے تو یہ جناب ونر قرار پائے ہیں اور اسرار خٹک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس ایونٹ کے جو آرگنائزر ہیں وہ بھی ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں. تو دونوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. اسرار خٹک اینڈ جاوید علی, آپ تو دونوں کو ویلکم کہیں گے پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. آپ چونکہ آرگنائزر ہیں تو آپ سے آغاز کرتے ہیں, پھر ہم آپ کی طرف بھی آئیں گے. اسٹار 5 سال سے آپ آرگنائز کر رہے ہیں اس ایونٹ؟ جی بالکل. اوکے, تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ جو لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہوتی ہے بیک یارڈ الٹرا میراتھن. بیک یارڈ الٹرا جو ہے اس کا آغاز 2011 میں ہوا تھا یو ایس میں. لیزرس لیک اس کے بانی ہیں. ہم نے 2021 میں اس کا اسٹارٹ کیا. بیک یارڈ الٹرا میں آپ نے 6.7 کلومیٹر کا ڈسٹنس جو ہے نا 1 گھنٹے میں آپ نے طے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جس طرح پہلی بیل بجتی ہے 9 بجے, دوسری بیل 10 بجے, تو اس دوران اگر آپ نے یہ 6.7 کلومیٹر کا ڈسٹنس جو ہے 40 منٹ میں کیا, 50 منٹ میں کیا, تو بقایا آپ کے پاس وہ ریسٹ ٹائم ہے. ٹھیک ہے. دوبارہ 10 بجے بیل بجے گی, سو آن. تو اٹ ول کنٹینیو ٹل دی لاسٹ ون اسٹینڈنگ. جو آخر میں بچے گا وہی ونر قرار پاتا ہے. اس میں سیکنڈ پوزیشن نہیں ہوتی, نہ تھرڈ پوزیشن ہوتی ہے, صرف ایک ہی پوزیشن ہوتی ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو. اور اس دفعہ پھر ہوا یہ کہ ہر گھنٹے بعد بیل بجتی رہی اور یوں کہ 27 گھنٹے ہو گئے. بالکل چلتی رہی. زبردست. اسٹار مبارکباد, زبردست. آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا اور ونر بھی ہوئے. لاسٹ ایئر آئی تھنک آپ نے کوئی 24 گھنٹوں میں کیا تھا؟ نہیں 35 گھنٹے. 35 جی. سو 35 سے اب آپ سیدھا آگے ہیں 27. نہیں 35 تھے پچھلے لاسٹ ایئر. اب کم ہو گئے ہیں. اس کا یہ ہے کہ جو دوسرا اسسٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سیکنڈ پوزیشن والا, اگر وہ رک گیا تو وہ صرف نیکسٹ 1 گھنٹہ آگے بھاگ سکتا ہے. ٹھیک ہے, صرف ونر قرار پر آئے گا. وہ زیادہ یعنی کہ وہ نہیں بھاگ سکتا. تو یہ اس کائنڈ آف یہ ریس بھی ایسی کمپینین شپ ہوتی ہے جس میں اگر وہ دوسرا ساتھی چھوڑ گیا تو آپ اکیلے نہیں بھاگ سکتے, صرف 1 گھنٹہ زیادہ بھاگ سکتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ونر قرار پائے. اچھا, تو ویسے پچھلے سال کے مقابلے میں یہ زیادہ مشکل تھا؟ 35 مشکل تھے یا 27؟ 35 میں نے تیاری اچھی کی تھی. پچھلی دفعہ بھی مشکل نہیں تھا میرا, تھا کہ میں 50 سے 60 سے اوپر جاؤں. تو اس دفعہ میں نے اور تیاری کی تھی کہ میں نے کہا یہ 50 کو میں کراس ہی کروں گا. اچھا. لیکن جو دوسرا ساتھی جس طرح جاوید بھائی نے بولا ہے, دوسرا ساتھی اگر ساتھ نہ دینا میں تو ان کو کہہ رہا تھا کہ میں اکیلے ہی بھاگتا ہوں. اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. نہیں یہ بات مجھے بھی سمجھ نہیں, دوسرے ساتھی والی پلیز اگر دوبارہ ایکسپلین کریں اس کو. اس میں یہ رول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جیسے رنرز نکلتے جاتے ہیں, اگر آخر میں 2 رنرز بچتے ہیں تو دوسرا رنر اسٹاپ کرنا چاہتا ہے. جس طرح اس نے 26 لوپس کر لیے, 26 کے بعد ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو رن. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ جو لوپ ہوگا وہ اسرار جو بھی دوسرا ہے تو وہ ایک ہی بھاگے گا. اوکے, سو دیٹ مینس جو بھی سیکنڈ پہ تھے وہ 26 پہ ختم ہو گئے. 26 پہ انہوں نے کہا کہ میں اور نہیں بھاگوں گا, دیٹس وائی 27. اگر وہ بھاگتے تو پھر آپ بھی اور کنٹینیو چلتا. بالکل. جس طرح پاکستان میں اس کا جو نیشنل ریکارڈ ہے وہ 50 گھنٹے ہے. کس کا ہے وہ جمال سید کا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس میں جو دیکھے سیکنڈ والے تھے انہوں نے 49 کیے تھے, تو وہ رک گیا 49 پہ, تو انہوں نے 50 لوپ کر دیا. اوکے, وہ ہم اکثر کہتے ہیں نا کلے بندے تک کام بھی نہیں. یہ وہ بڑی بات ہے, اکیلے بندے کا کام نہیں ہے, 2 اچھے رنر ہوں گے تو آگے جائے گا. کتنی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے سر, آپ نے کتنی تیاری کی؟ اس میں بہت تیاری کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں نا ریگولر بھاگنا پڑتا ہے, اور اس میں ڈائٹ کی بھی بہت جو ہے نا دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ رات کو آپ نے سونا بھی نہیں ہے, بھاگنا بھی ہے, دن کو بھی آپ نے بھاگنا ہے. تو اس لحاظ سے ڈائٹ بھی ہے اور جو ہے نا ٹریننگ ہے. اس کے لیے ٹریننگ بہت, میں ایک ویک میں 180-200 کلومیٹر کرتا ہوں. لیکن ٹریننگ آپ نے تو کر لی نا, دوسرے بھائی کو بھی کرا دینی تھی. دوسرے بھائی تو جس کا ابھی جاوید بھائی نے بولا جس کا ریکارڈ ہے اس کو تو میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آ جائے تاکہ اس کو ریکارڈ کو پار کرے. 50 گھنٹے کا ریکارڈ ہے جی, جمال صاحب کا. اب وہ آئیں گے, جی وہ نہیں آ رہے نا ابھی. اس دفعہ آیا تھا تو میں نے کہا لے کہتے نہیں, جب تک آپ کھیلو گے تو میں نہیں. انہیں پتا وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں کھیلنا چاہ رہے؟ بس وہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا ریکارڈ ہی برقرار رہے, اور یہ پاسبلٹی ہے ان کا ڈائریکٹ ریکارڈ ٹوٹ نہ جائے. بس یہی اس کو کوئی ایشو آ رہا ہے. میں نے اس دفعہ بھی کال بھی کی تھی, اس نے مجھے خود کی تھی. میں نے کہا آپ آ جائے تو اچھا ہو جائے گا, لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہنا ایک ایونٹ مل جائے گا. ظاہر ہے. تو باقی جس پچھلے سال جو ہے نا ایک لڑکے نے کیا 35, اس دفعہ اس نے کم کیے. صحیح. تو یہ ایک تھا اس نے 26 کر لی, میں نے 27. نہیں تو وہ کال کی تھی, ان کو کال کی تھی کہ آؤ آ کے ریکارڈ بریک کرا. جی بالکل میں نے اسی طرح کہا تھا, اور وہ آئی بھی تھے, پھر اس نے حالانکہ وہ اپنے ہی ریکارڈ کو اور زیادہ آگے بھی لے جا سکتے تھے, پاسبلٹی تھی. لیکن دیکھیں ٹف کمپٹیشن دے سکتے ہیں نا اسرار. جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ میں فاسٹ رنر ہوں, اور بیسیکلی میں میراتھن کھیلتا ہوں جس کا میرا ریکارڈ ہے 42 کلومیٹر.
تو میں تیز بھاگتا ہوں. ان کا یہ ہے کہ یہ تیز بھاگتا ہے تو یہ جلدی تک جائے گا, تو میں تیز بھاگ کے سو جاتا ہوں, تو 20-25 منٹ سو جاتا ہوں نا, تو میں ریلیکس ہو اس 27 گھنٹوں میں آپ کتنے منٹ سوئے تھے؟ اس میں یہ کر لیتے ہیں کوئی 50 52 45 میں کر لیتے ہیں نا ایک لوپ. ٹھیک ہے, تو میں کرتا ہوں 27 30 35 اس میں کر کے نا آدھا گھنٹہ سو جاتا ہوں آرام سے اوپر لے کے نا, تو یہ کہتے ہیں یہ تک جائے گا. اوکے, تو میں سو کے پھر ریلیکس ہو جاتا ہوں, اگلے لوگ پیر تیز لگا لیتا ہوں. آپ تو خرگوش ہوئے اس معاملے میں. وہ والا خرگوش نہیں بننا ہے, صحیح نہیں سونا ہے, یہاں کچوا جیت جائے. خرگوش ضرور ہے لیکن یہ اٹھ جاتے ہیں, یہ چالاک اسمارٹ خرگوش ہیں, اسمارٹ ریبٹ. سو جاوید آپ مجھے بتائیں کہ 5 سال سے ماشاء اللہ آپ کروا رہے ہیں, کتنی چینجز آپ نے دیکھے ہیں لائک پہلے ایونٹ میں آپ کے ایونٹ میں, لوگوں کا رجحان, لوگوں کا آنا, اور اٹس اے ویری ہیلدی ایکٹیویٹی. بالکل, کیونکہ اس کائنڈ آف یونیک ریس ہے پاکستان میں, یہ ایک ہی ریس ہوتی ہے اور اسلام آباد میں ہوتی ہے, تو ہر دفعہ مختلف شہروں سے اور ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے, ایون جو بچے بھی ہوتے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, کیونکہ 6.7 کلومیٹر انہوں نے جو مور دین 7 8 9 ایئرس ہوتے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ایزیلی کر سکتے ہیں. اوبیسلی ہیلدی ایکٹیویٹیز سب کے لیے اچھی ہیں, اس کائنڈ آف واک ہو گئی, جاگ ہو گئی, آپ کی صحت کے لیے اچھی ہیں, ذہنی طرح, جسمانی طرح, مینٹلی, وہ سب کو فائدہ ہوتا ہے. تو رننگ کمیونٹی پاکستان میں الحمدللہ گروئنگ, اسپیشلی ان اسلام آباد, لاہور, کراچی. اب 2025-26 بھی آ رہا ہے جس میں بہت ساری میراتھنس بھی آنے والی ہیں. کراچی میراتھن ہے, اسلام آباد میراتھن ہے, لاہور میراتھن ہے, کوئٹہ ہاف میراتھن بھی ابھی ریسنٹلی ہوئی تھی. تو بھرپور ہر سال کی طرح جو ہے نا ہر ایونٹ میں لوگ زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, تو یعنی کہ 100 سے ہزاروں کی تعداد میں جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف جا رہے ہیں. اوکے, اچھا پاکستان میں کیونکہ اتنا رجحان نہیں ہے یہ بیک یارڈ الٹرا میراتھن, ہم نے فرسٹ ٹائم سنا ہے یہاں پہ, مے بی ہم ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں ہیں, وہ الگ بات ہے. نہیں فور شور نہیں ہے, نہیں فور شور نہیں ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کو ابھی تک اس کے بارے میں اتنا پتہ ہے, تھوڑا سا اس حوالے سے بتائے گا. اور پاکستان میں انٹروڈیوس کروانا, اس چیز کو رجسٹر کروانا, کیا یہ مشکل تھا شروع میں؟ یعنی کہ یہ ایک بیکیڈ الٹرا, ایک اگر میراتھن کا ہم نام لیتے ہیں تو دوڑ ہوتی ہے, بیکیڈ الٹرا کا جب نام لیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے, یہ کیا بلا ہے. مجھے لگا کہ اس میں الٹا بھاگتے ہوں گے. تو اس میں یعنی کہ لوگوں کو ظاہری بات ہے تھوڑا سا, اب اس کا یہ ہے کہ اس ایونٹ سے جو ٹاپ 15 جو ہوں گے پارٹیسپینٹس, دے ول کوالیفائی فار دی ٹیم پاکستان. اچھا, ٹیم پاکستان وہ ہر 2 سال بعد تو ہوتی ہے, اکتوبر میں یو ایس اور ڈفرینٹ کنٹریز میں جو ہے نا یک ٹائم جو ہے نا مور دین 75 کنٹریز کے جو ہے نا پارٹیسپینٹس ہر ملک میں اب 15 لوگ جو ہے نا بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں کا جو نیشنل چیمپئن ہوتا ہے, ہی اور شی ول کوالیفائی فار دی جو دوسری ریس ہوتی ہے ہر 2 سال بعد, وہ اسے ہم ورلڈ نیشنل انڈیویجول چیمپئن شپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بھاگتے ہیں. تو جو ہے اس میں لاسٹ ایئر جو ہے نا لاسٹ ایڈیشن میں 119 گھنٹے کا ریکارڈ تھا. اچھا, جمال صاحب تھے اس میں؟ نہیں, جمال صاحب انفارچونیٹلی couldn't ان سے پہلے وہ سارے لاتے نہیں نہیں, بیکاز وہ ویزا کے ایشوز کی وجہ سے انفارچونیٹلی نہیں پارٹیسپیٹ کر سکے. یو ایس جانا تھا, تو وہ 2 دفعہ نیشنل چیمپئن رہ چکے ہیں, 2 دفعہ ویزا کے ایشو کی وجہ سے نہیں جا سکے. تو ہماری ظاہری بات ہے انشاءاللہ ہوپفلی دے ول سم ٹائم گیٹ ول ویزا کے جائیں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. اور سب سے اچھی بات تھی تو انہوں نے یو ایس والوں نے جو نیشنل چیمپئنس نہیں آئے تھے, انہوں نے وہاں کا فلیگ, ایون پاکستان کا فلیگ وہاں پہ تھا سینٹر مین گیٹ پہ, تو بتایا تھا کہ دے کوڈنٹ جوائن اس, انہوں نے اعزاز کے طور پہ ان کا فلیگس وہاں پہ رکھا تھا. اوکے جی, اسٹار اور جمال کو ایک شو میں ہم ساتھ بلائیں گے ضرور ضرور انشاءاللہ. ابھی 2026 17 اکتوبر کو نیشنل چیمپئن ہوگی, جس میں اسرار بھی ہوں گے, جمال بھی ہوں گے اور رنرز بھی ہوں گے. کہاں پہ ہوگا یہ ایف این پارک میں ہوگا, جس میں صرف 15 لوگ بھاگیں گے. 15 ٹیم پاکستان کی, یہ ٹیم پاکستان ہے, ٹیم پاکستان, جس میں جو جیتے گا وہ کوالیفائی کرے گا فار دا انٹرنیشنل ایونٹ. بالکل. اور کب ہونی ہے یہ 17 اکتوبر 2026 کو. ابھی ٹائم ہے, سو 17 اکتوبر کی تیاری ہے پھر ابھی سے. انشاءاللہ. کس طرح ہیلتھ کو مینٹین رکھتے ہیں؟ یہ میں ابھی جس طرح ابھی جاوید بھائی بتا رہا تھا, ابھی 21 اگست کو 21 دسمبر کو آ رہی ہے میراتھن, یہ سکر میں ہو رہی ہے, یہ میجر میراتھن ہوتی ہے. میں بیسیکلی پلیئر اس کا ہی ہوں, جس کا میرا ریکارڈ ہے 2 گھنٹے 20 منٹ. تو وہ کھیلتے وہ بھی کھیلنا ہے. پھر جنوری میں ایک میراتھن, 3-4 ایونٹ پچھلے سال میں سارے فرسٹ کر گیا ہوں نا, تو وہ ساتھ اس کی بھی تیاری کر لیتا ہوں. اوکے جی, یہ بیگ الٹرا آ رہی ہے نا, کیونکہ ابھی بات وہی
आ रही कि पिछले साल जब मैं जीता था तो उसने कॉल की थी कि अभी आप फास्ट हो, अगले साल तैयार रहना। जमाल सैयद ने ना मुझे कॉल की थी, जिसका रिकॉर्ड है। मैंने कहा तैयार हूँ, लेकिन वो आने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इंशाल्लाह जो चैंपियनशिप हो रही है ना, तो छोड़े उसमें सारी बातें, ये कैमरा है, जमाल को क्या पैगाम है? जमाल सीधा जमाल से बात करें। सिर्फ कैमरे में देख के अभी कैमरे में बताऊंगा, लेकिन वैसे मैं उसको ये बता रहा हूँ कि आप आए, इस इवेंट को हम और अच्छा बनाए, और रिकॉर्ड को जो है ना, वो रिकॉर्ड बनता है तोड़ने के लिए बनता है, कि या आप तोड़े या मैं तोड़ूं। आप आए चैम्पियनशिप में, ताकि हम इसको आगे मज़ीद और चले जाए, ताकि हम यूएस में हिस्सा भी ले और वहाँ भी अच्छा करके देखें। और वैसे भी जो अक्टूबर में होना है उसमें इन एनी केस उन्होंने आना ही है। बिल्कुल। जस्ट इन केस वो नहीं आते फिर क्या होगा? नहीं, बहुत सारे दूसरे भी रनर्स हैं, दे विल ये इसका ये मकसद नहीं है, ये टीम पाकिस्तान है और डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट टीम्स होती हैं, हर यूएस की है, ऑस्ट्रेलिया की है। तो इसमें जो 15 जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके सारों के लूप्स अक्यूमुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे कि जितनी जो टीम होगी विनर पाएगी। इसमें सिर्फ तो नेशनल चैंपियन तो होगा ही, एक इंडिविजुअल नहीं होगा, इसमें टीम की मजमूई कारकर्दगी बिल्कुल। चाहे लास्ट टाइम हम 2022 का एडिशन हुआ था, हम इंडिया से आगे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2024 में जो है ना, हम इंडिया से जो ओवरऑल बात करें हम पीछे थे, यानी कि लूप्स की बात करें ओवरऑल जो हम करें कि हम लूप्स की बात करें, तो होपफुली जितनी टीम ज़्यादा जाएगी, जितने रनर्स अच्छे होंगे, तो टीम का नाम आगे जाएगा। होपफुली वी कैन टॉप 10 में आ सकते हैं, टॉप 5 में आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो इस दफ़ा ख़वातीन ने शिरकत की, थोड़ा उनके बारे में बताएं, वो कितने लूप्स तक उन्होंने साथ दिया या उनका डिफरेंट था, कैटेगरी ही डिफरेंट थी? नहीं, कैटेगरी वो एक ही होती है। इसमें जो सादिया मकबूल थी, शी वाज फ्रॉम लाहौर, उन्होंने 15 लूप्स किए, जो डिस्टेंस बनता है 100 किलोमीटर। उसमें आयशा मसूर थी जिन्होंने 11 लूप्स किए, ठीक है, और दूसरी फॉरेनर थी, उन्होंने भी 10 लूप्स किए। मुख्तलिफ जिन्होंने 5 किए, 6 किए, 7 किए, 8 किए, इस तरह कैटेगरीज किए। टॉप थी वो सादिया मकबूल थी फ्रॉम लाहौर, जिन्होंने 15 लूप किए। सबसे बड़ी उम्र का कौन सा शख्स था? ही वाज मोर देन 65 इयर्स। 65 प्लस। और उन्होंने कितने लूप्स किए उन्होंने? उन्होंने 4 लूप्स किए थे। स्टिल उनका पार्टिसिपेट करना ये ऑब्वियसली इट्स ऑनर। और सबसे कम उम्र कितने कम साल के थे? उम्र थे उन्होंने कम उम्र थी 8 साल थी। उन्होंने जो है वो 10 लूप किए थे। ही इज सन ऑफ जमाल सैद, जिसकी बात हम कर रहे हैं। जमाल सैद का बेटा है हुई, माशाल्लाह। लाइक फादर लाइक सन मामला बिल्कुल, चल रहा है। उनसे फैमिली अल्ट्रा रनर है, तो माशाल्लाह उनकी फैमिली। तो लेकिन जमाल सब खुद नहीं है, बेटा भेज दिया। 8 साल की उम्र में उसने अगर 10 लूप्स कर लिए हैं, तो अगर आप रिकॉर्ड तोड़ भी लेते हैं तो हो सकता है कि बदला लेने के लिए बेटा आ गया। ये असल में ये जो बिग अल्ट्रा है ना, ये बहुत बर्दाश्त की गेम है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की है। ये तकरीबन 40 प्लस या 50 प्लस वाले जो है ना, ये इसको लेकर जा सकते हैं बहुत लॉन्ग, क्योंकि इसमें नींद की भी बहुत जो है ना इशू आते हैं, तो बाकी स्टेमिना की भी आ जाते हैं। जो यंग होता है वो तो गर्म खून होता है और जल्दी जल्दी करके बस वो थक जाता है। तो ये इवेंट जो है ना, अगर उसका बेटा हो उसके लिए कोई 30-40 साल लगेंगे, पता नहीं हम कहाँ पे होंगे जब वो आएगा। उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम कोई 100 के ऊपर जाए एक दफ़ा। ठीक है, तो ये हम कोशिश करेंगे। हाँ, उसके लिए अभी है, लेकिन आई होप जमाल साहब ये प्रोग्राम देख रहे हो आज। हाँ, उसको तो बस अभी दिखाएंगे भी हम कि यार अभी आ जाए, ना हो के भी वो यहाँ पे। सही बात है, जितनी गुफ्तगू हमने उनकी कर ली है ना, कोई पता नहीं चला। स्पोर्ट्स है, इसमें जाहिर बात है रिकॉर्ड्स होते हैं, टूटने के लिए होते टूटने हैं। के लिए होते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा यही होता है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट। आल्सो इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। हाँ, बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि एक तो एक हेल्दी ये हम ये नहीं कह सकते कि हाँ वो आएगा तो तोड़ेंगे, लेकिन इसका दूसरी बात है कि देखिए, वैसे भी हम ये बात करते हैं ना कि आपका जो पहला कंपटीशन होता है वो अपने आप से होता है। तो ये जमाल साहब अगर आएंगे किसी कंपटीशन में, तो उनका अपने आप से मुकाबला है। बिल्कुल, हर किसी अपने आप को भी आपने और ज्यादा बेहतर तौर पे प्रेजेंट करना होता है। बिल्कुल, स्पोर्ट्स में यही होता है, स्पेशली रनिंग में हम जिसे कहते हैं कि अगर आई हैव टू रन हाफ मैराथन या मैराथन डिस्टेंस करना है, तो मैंने जो अगला मेरा पिछला टाइम होगा, जो सपोज मैंने मैराथन की है 3 घंटे में, तो मैं कोशिश करूंगा कि 3 घंटे से कम करूं, क्योंकि मैं ही विनर हूंगा, तो वो मेरा मुकाबला मेरे साथ। एब्सोल्युटली। जावेद साहब, आप सिर्फ ऑर्गेनाइज कराते हैं, खुद भागते भी हैं? मैं बिल्कुल भागता हूँ, मैं रनर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, और मैं 8 साल 10 साल से रनिंग भी कर रहा हूँ। माशाल्लाह। इस दफ़ा आप ही क्या परफॉर्मेंस थी फिर? मैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ऑर्गेनाइजर होते हैं, क्योंकि ये इवेंट ऐसा होता है, तो इसमें नहीं भागते आप? हाँ, 2-3 दिन हम लगातार वहाँ पे होते हैं। एक दिन पहले सेटअप करते
کرتے ہیں, پھر پوری رات دن جو ہے نا وہاں پہ الرٹ رہنا پڑتا ہے. ہم کورس مارشلنگ کرتے ہیں تو ہمارے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اسپیشلی آرگنائزر, جو بھی ریس آرگنائزر ہوتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں باقی دوسری ریسز ہوتی ہیں, جس طرح ابھی ٹوئن سٹی ہاف میراتھن آ رہی ہے, اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں, اور پچھلی جو ہے IRC کی کیپٹل ہاف میراتھن ہوتی ہے اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو ابھی اسلام آباد میراتھن آئے گی, لاہور میراتھن آئے گی, اس میں ہم پارٹیسپیٹ کریں گے انشاءاللہ. اور ہم دیکھ رہے ہیں, آپ نے خود بھی کہا نا, اسلام آباد رن ود اس, قاسم, بالکل قاسم ناز, اس طرح بہت سے اور ہم دیکھتے ہیں ایونٹس اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. اسلام آباد رننگ کلب کے بلال احسان ہیں, دوسرے دوست ہیں ہمارے. کتنا اچھا ہے کہ دیکھیں کمیونٹی ڈیولپ ہو گئی ہے ہمارے یہاں. پہلے نہیں تھا اس طرح سے کلچر, اپنا اپنا کوئی بھاگ رہا ہو تو بھاگ رہا ہو, ویسے زندگی سب کو بھگا ہی رہی ہوتی ہے, لیکن پراپرلی بھاگنے کے جو ایونٹس تھے وہ کم ہو رہے تھے. یہ کووڈ کے بعد جو ہے نا, اس کا کووڈ میں رننگ کلچر بہت پوری دنیا میں بھی, یہاں پہ بھی گرو کیا اس کو, یعنی کہ بہت زیادہ رننگ کلچر گرو ہوا. اس کے بعد 2021 میں پاکستان میں, اسلام آباد میں, ایونٹس ایوری ہم دیکھ ایوری بالکل. اچھا, اور ہر سال آپ اضافہ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ بالکل, رننگ کمیونٹی میں ایون ہم اپنے ایونٹس کی بات کریں, دوسروں کی ایونٹس کی بات کریں تو جو ہر سال ہے وہ پارٹیسپینٹس ہیں وہ ڈبل ہوتے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ, یہ اچھی بات ہے. ہیلتھی ایکٹیویٹیز کی طرف ہمارا رجحان بھی ہے, ایسے کمپٹیشنز اور ایسے ایونٹس کا انعقاد. اور اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ ایک نیشنل لیول پہ پہنچتے ہیں اور پھر آپ انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے پاکستان اور ہیلدی کمپٹیشنز بہت دوسری طرح والے ہیلدی کمپٹیشنز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ کو زندگی کا گول ملتا ہے کہ آپ نے یہ مقصد پورا کرنا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی اپنی ہیلتھ وہ بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہے. بہت شکریہ سر پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اینڈ وش یو گڈ لک اکتوبر والے ایونٹ کے لیے بھی, اینڈ آئی ایم شیور کہ جمال صاحب آپ کو وش یو گڈ لک, اور جمال صاحب کو گڈ لک, بیکاز ہم بیلنس کر کے چلیں گے یہاں پہ. نہیں, مے دی بیسٹ ون ونز, یہ تو بات ہی ایسے ہے. وہ تو obviously تبھی تو کہا نا گڈ لک, آپ کو بھی گڈ لک, ان کو بھی گڈ لک, تمام پارٹیسپینٹ. آپ جیتے وہ جیتے, پاکستانی جیتے گا. بالکل, there you go. Absolutely. ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. پاکستان اور پاکستان کی ترقی, جب اس کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں خواتین کی شمولیت بہت زیادہ اہم معاملہ ہے, جس پہ ہم آئے روز بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. سائنس, ٹیکنالوجی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس ڈومین میں خواتین کا آگے آنا یہ کس قدر اب ضروری ہو چکا ہے, آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے. اور جس مہمان شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے, شی از سو کنیکٹڈ ود دس سائنس, ٹیک اینڈ AI, اور کئی سالوں سے ماشاء اللہ اس پہ کام کر رہی ہیں, اس کے ساتھ منسلک ہیں, وہ ایڈوکیٹ بھی کرتی ہیں اس کو, بالخصوص ان ویمن ان پاکستان, اور اسی وجہ سے ان کو 2024 میں ستارہ امتیاز سے ماشاءاللہ نوازا بھی گیا ہے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں عروبہ گیلانی, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم عروبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر. سو گڈ ٹو ہیو یو. عروبہ, ویسے ہم نے پچھلی بار بھی غالباً بات کی, بٹ اسٹل میں جاننا چاہوں گا آپ سے, آپ کا اپنا انٹرسٹ یہ سائنس, ٹیک, AI میں کیسے ڈیولپ ہوا تھا؟ Well, obviously we should be moving forward. Very so, true. I mean, AI and tech is the future. And it's not just کہ ہم صرف IT and core IT کی بات کریں, AI and tech is in every field. So, I've headed placements for over a decade in NUST. اور اس میں پھر ہم لوگوں نے کس طرح سے ٹیک اینڈ AI کو انٹیگریٹ کیا, how we enabled our students to apply to different kinds of jobs all across the globe, not just in Pakistan. So وہ والی مجھ میں میرا بہت انٹرسٹ تھا پھر. اینڈ اسی طرح ہی پھر جب یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے ان مائی انٹروڈکشن, اس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ I delivered a webinar actually to the Japanese government. Okay. And from there the journey started. Japanese government ko? Yes. And وہاں کے جو employees, کیونکہ it was COVID and we could not really travel there. And NUST being the top tech university of Pakistan, they approached us and I gave a webinar کہ why you should be hiring IT personnel from Pakistan. So I mean this is the level of growth that we can see اگر ہم لوگ ٹیک اور AI کو انٹیگریٹ کریں in our education as well as other fields as well. اور اس وقت پاکستان میں کیا اسٹیٹس ہے اس حوالے سے, خواتین آ رہی ہیں اس وقت؟ اٹس اے ویری گڈ کویسچن, بیکاز جب میں آنے سے پہلے یہی سوچ رہی تھی کہ ابھی بھی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے خواتین کو اس فیلڈ میں لے کے آنے کی. اینڈ اٹ ایکچولی اسٹارٹس فرام دا ہاؤس. آپ اپنے گھر سے آپ کی یہ والی جو ایک ہے جرنی ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ
کے بچیوں کو ہم انکریج کرتے ہیں ٹورڈز آرٹ, یو نو, ہم میٹرک سے اگر ہم دیکھیں مطلب او لیولس کا تو ابھی بھی کم ہی بچے ہیں جو او لیولس کرتے ہیں. سو میٹرک میتھس کی اگر ہم بات کریں تو میٹرک اور میٹرک کے اندر یوزلی آرٹس کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے یا بایو کی طرف بچیوں کو ہم ڈال دیتے ہیں, ناٹ ان ٹیک. سو کنسیڈرنگ کہ فار ایگزامپل اگر سمپل سی بات اگر ہم کریں کہ گاڑی چلانی ہے تو وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی بیٹی کو نہ سکھائیں, بیٹے کو پہلے سکھا دیں. اور کار سے یا ٹیک سے یا کسی بھی اس طرح کی چیز سے, مشین سے فار ایگزامپل, ہم مردوں کو اس کو ریلیٹ کرتے ہیں, ناٹ ود گرلس اور ناٹ ود ویمن. سو یہ آپ کی ایک مائنڈ سیٹ ہے جو گھر میں ہی ہمارے ہے. سو میں یہ ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جو بچہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, آپ دونوں کو ایکول اپرچونیٹیز دیں, اور جس کا جو انٹرسٹ ہے, جو ایپٹیٹیوڈ ہے, اس میں اس فیلڈ میں اس کو ایکسیل کرنے دیں. یو شوڈ ناٹ کنفائن اینی فیلڈ یو نو ٹو اے پرٹیکولر جینڈر. سو یہ ایک ہے. دوسرا یہ کہ اوبیسلی ابھی ہم لوگ پھر آگے جب ہم جاتے ہیں تو ہماری بڑی مطلب ظاہر ہے گھر سے ہی آپ کو وہ کانفیڈنس جب نہیں ملتا تو بچے بھی اس فیلڈ میں انٹرسٹ ابھی یہ ہے کہ ورک شاپس کے تھرو اور اویئرنیس کے تھرو, اور اب کیونکہ ہر بچے کے پاس موبائل فونس تو ہیں ہی, سو اس کے تھرو اویئرنیس ہوئی ہے. بٹ اگر ہم لوگ ڈیکیڈ بفور بات کریں تو اتنا زیادہ نہیں تھا انٹو ویمن اور گرلس. اور ایون ابھی بھی عروبہ اگر ہم دیکھیں تو جو آپ ایپٹیٹیوڈ کی بات کری ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ وہ ڈیولپ ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ نے بچی پیدا ہوئی ہے وہ یہی دیکھ رہی ہے کہ جینڈر رولز بنا دیے گئے, پروفیشنز میں بھی بتا دیا گیا مردوں کا کام عورتوں کا کام. تو کہیں نہ کہیں میں نے یہی دیکھا ہے کیونکہ اسکل تو اسکل ہے نا, وہ تو یہ تو نہیں کہتی کہ مرد مجھے سیکھ رہا ہے یا عورت مجھے سیکھ رہی ہے. پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ وہ کلچر ہی ڈیولپ نہیں ہوتا ہے, گھر کے اندر سے ایک چیز شروع نہیں ہوتی ہے اور خواتین اس فیلڈ میں ہی نہیں ہوتی, تو آپ کا ایپٹیٹیوڈ آپ انکلائنڈ ہی نہیں ہوتے اس فیلڈ. آپ سوچتے ہی نہیں ہے نا, آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس بس یہ 4 چوائسیز ہیں, اس میں سے میں نے پک کرنی ہے, اور وہ آرٹس کی اور سائنس کی ہی ہوگی موسٹلی, اور ہم نے ٹیک والی سائڈ پہ جانا ہی نہیں ہے. سو اسی کو اگر ہم لوگ کنٹینیو آگے کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر ہم لوگ کیا ان کو موقع کتنے دیے ہیں ہم نے, یا ہم نے ان کو کتنی اپرچونیٹیز پرووائڈ کی ہیں. سو آل دا ٹاپ یو نو ٹیک یونیورسٹیز آر بیسڈ ان اسلام آباد اور نیئر اسلام آباد, رائٹ. سو اب وہاں جب ہم لوگ بچیاں جو فار فلنگ ایریاز میں ہیں ان کو یہاں پہ کمیوٹ کرنے میں ہی اتنا ایشو ہوتا ہے, اور پھر ظاہر ہے آن کیمپس اکاموڈیشن, ان کی یہاں پہ رہنے کا ہر چیز کا ایک سوچ آتی ہے کہ پھر اسی لیے ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ بیٹے تم ساتھ والے کسی یونیورسٹی میں پڑھ لو اور نارمل سی کوئی گریجویشن کر کے اینڈ یو نو یو ول گیٹ یو میرڈ. سو دیٹس یوزلی دا جرنی آف آر یو نو میسز جو ہماری بچیاں یہاں پہ پاکستان میں ہیں. سو انفارچونیٹلی ہم ان کو اکوپ بھی تو نہیں کرے نا ود دا رائٹ یو نو ریسورسز جو ان کو ریکوائرڈ ہیں ٹو گیٹ انٹو اے پرٹیکولر فیلڈ. ہمیں کرنا ہے روبا, سوری آپ میں انٹرپٹ کیا, اگر ہم بالکل اسکول لیول سے اسٹارٹ کر لیں چھوٹے بچوں کے پرسپیکٹیو سے, ناٹ جسٹ گرلز ادروائز بھی, کہ ہم دیکھتے ہیں سائنس اینڈ ٹیک کی طرف اس طرح سے بھی ہم بچوں کو پش نہیں کر پا رہے ہیں. کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو ظاہر گھر کی بات آپ لوگوں نے کی, لیکن اسکول میں ایکوپ کیسے کیا جائے ان کو؟ دیکھیے ہمارا کریکولم جو ہے نا وہ ریوائز ہونے والا ہے, اینڈ اگین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا میسز, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی یو نو اے گریڈ یو نو ٹاپ ٹیئر اسکولز اور پرائیویٹ اسکولز ان پاکستان. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا میسز. ہم لوگوں کا کریکولم وہ ہے ہی نہیں کہ جو گلوبلی الائنڈ مطلب ہو. سو ایک تو وہ ریوائز ہونے کی بہت ضرورت ہے, اس میں ہم یہ انٹیگریٹ کریں کہ بچے کا ایک ایٹ لیسٹ جو پیریڈ ہے یا ایک سبجیکٹ ہے وہ اے آئی یا ٹیک ریلیٹڈ ہو, ایٹ لیسٹ اس کو نالج ضرور دیں. اگر آپ کے پاس لیبز ابھی بنانے کے پیسے نہیں ہیں, ویسے تو گورنمنٹ شوڈ بی انویسٹنگ ان ایجوکیشن اینڈ اوبویسلی ریویمپنگ دی کلاس رومز اینڈ ایوری تھنگ. مطلب اگر اسمارٹ کلاس رومز بن رہے ہیں ڈفرینٹ اسکولز میں, گورنمنٹ کے اسکولز میں, تو وائی ناٹ ان ایوری اسکول. ٹھیک ہے, وہ اس سے بہت ایک تو ہیلپ ہوتی ہے, بچے کو بہت اویئرنیس ہوتی ہے. وہ ایک دم کمپیوٹر دیکھ کے یا کچھ ٹیبس وغیرہ دیکھ کے ایک دم سے یو نو ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, دے وانٹ ٹو لرن اباؤٹ دیز تھنگس. سو ایک تو یہ کہ اس لیول کے اوپر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. دین ہمیں ورک شاپس کرنے کی ضرورت ہے. ہم آن لائن بھی کر سکتے ہیں بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے ماڈیولز میں ان کو ورک شاپس کروائیں, سمرز میں ان کو انٹرنشپس کروائیں. اف ایم ناٹ رانگ نسٹ میں تو یہ ہم نے دیکھا بھی ہے, سمرز میں بچوں کے لیے بالکل ایج بریکٹ کے حساب سے ڈفرینٹ کورسز ہم نے دیکھے. ایبسلیوٹلی, بالکل ہماری اپنی ہی, بلکہ ایک ہمارے گریجویٹ ہیں, انہوں نے اپنی ایک اسٹارٹ اپ بنایا تھا, اٹس اے ہوم گرون اسٹارٹ اپ, مطلب نسٹ کا ہی ہے, لرن اوارڈس, اور وہ ہر سال سمر میں یہ کورسز کرواتے ہیں. میرے اپنے بچوں نے بھی کیے ہیں. سو مطلب لٹرلی چھوٹے بچے, مطلب آپ کے 3-4 کلاسز سے لے کے اینڈ دین او اے لیولس تک کے بچے وہ سارے کورسز کرتے ہیں بفور دے گیٹ انٹو اے یونیورسٹی. سو اس وقت ان کا پھر ایپٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور وہ ایڈوانس لیول کورسز بھی ہیں اور ظاہر پرائمری لیول کورسز بھی ہیں. اگر آپ کے اسکول میں نہیں بھی ہو رہا
تو آپ کے پاس یہ اپرچونیٹیز ہیں. ناٹ جسٹ نسٹ, ہم اور بھی جگہوں پر دیکھتے ہیں کورسز ہو رہے ہوتے ہیں, بالکل زیادہ ہوں گے تو اور اچھی بات ہے. جتنا آپ کے گھر سے قریب ہوگا اتنا زیادہ آپ کے لیے آسانی ہے اپنے بچوں کو وہاں بھیجنا. یہ سمر کورسز سے بہت فرق پڑتا ہے بچوں, بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. دیکھیں آپ یوٹیلائز کریں نا وہ ٹائم, اور بچے جب ایجوکیشن از ناٹ جسٹ گوئنگ ٹو دا اسکول, یو نو آپ ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں, آپ ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں, دیٹ از آلسو پارٹ آف دیئر ایجوکیشن اینڈ گرومنگ اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. سو اب جب بچہ گرو کر رہا ہوتا ہے نا, تو اگر آپ اس کو فار ایگزامپل اس کو میں ایک لمیٹڈ اسپیس میں ہی ہم اس کو اگر گرو کریں گے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے علاوہ کیا کیا آپشنز ہو سکتی تھیں, جس میں ہو سکتا ہے وہ بہت آگے جا سکتا ہے ان فیوچر. سو آپ ساری آپشنز ساری اوپن رکھیں. اور جو سمر بریک ہوتی ہے اس میں جو ٹیب یوز ہو رہے ہوتے ہیں, فون یوز ہو رہا وہ ہوتا ہے, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. آپ اس کو کسی پروڈکٹیو وے میں یوٹیلائز کریں. ہاں ٹیب یوز کریں, لیکن جو اسکول میں بھی کورسز آفر کیے جا رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس اکثر نہیں بھی بھیج رہے ہوتے, گرمی ہے بچوں کو ریسٹ کرنے دو. وہ بچے جو حال کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے, اور واقعی جب 3 مہینے کے بعد واپس جاتے ہیں اسکول میں تو نہیں ان کو وہ یاد بھی نہیں رہتا. ہاں ایسے ہی ہے. اب آپ دیکھیں اگر میں اور آپ ہم لوگ اگر سوچیں تو ہمیں اب وہ ہر سبجیکٹ تو یاد نہیں ہے اسکول کا, بٹ ہمیں ہر وہ ایکٹیویٹی ضرور یاد ہے. سو جب آپ پریکٹیکلی کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں وہ بچوں کو ہمیشہ یاد رہتا ہے. دیٹس وائی. اوکے اچھا روبا, ریموٹ ایریاز میں ہماری بچیاں اس وقت ہیں, وٹ ڈو یو تھنک کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ہم ان کو بھی ٹیک فرینڈلی کریں؟ اینڈ دین اگین میں فیسلٹیز کے پرسپیکٹیو سے نہیں پوچھ رہی, کیونکہ جنہوں نے جن کا انٹرسٹ ہے اور جن کے پیرنٹس بھیجنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دوسرے شہروں میں بھی آ کے کر رہے ہوتے ہیں, آن لائن بھی اویلیبل, آن لائن بھی کورسز کچھ کر رہے ہوتے ہیں, یا وہاں پر ان کے علاقوں میں بھی کہیں نہ کہیں وہ اس کو آپٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی بٹ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے جس سے ہم یہ دیکھیں کہ ہاں بچیوں کے اندر یہ چیز خود سے ڈیولپ ہو اور پیرنٹس بچیوں کو لے کر جائیں ٹیک فیلڈس کی طرف؟ اچھا اس میں نا دیکھیں, میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ٹیک فیلڈ میں لے کے جانا ایک چیلنج بھی ہے اینڈ ایک اپرچونٹی بھی ہے. چیلنج اس طرح ہے کہ ظاہر ہے آپ کو یونیورسٹی میں انرول کرنا ہے اور اس کو لے کے جانا ہے, موبلٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں اینڈ اسٹف لائک دیٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ وہ کورس کر لیں تو آپ کہیں پہ بھی ہیں, یو آر گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو ارن فار یور سیلف, رائٹ. سو فری لانسنگ میں آپ دیکھیں خواتین بہت زیادہ ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے آئی ٹی ایکسپورٹس مطلب ہماری پاکستان میں آئی ٹی ایکسپورٹس آر کنٹریبیوٹنگ ٹو فار اباؤٹ $3 to $4 billion ان آر اکانومی. اور اگر صرف 10% خواتین آئی ٹی کی طرف آ جائیں اور کنٹریبیوٹ کریں تو ہم لوگ $500 million کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ان دی اکانومی. That's the kind of scope, you know, that we have if we invest in women for IT especially and AI. So اب ظاہری بات ہے کہ جو ہمارے مین سٹیز ہیں وہاں تو یہ اویئرنیس ہے, بٹ ظاہر ہے کہ جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں ادھر ہم لوگوں کو پینیٹریشن کی ضرورت ہے. اور وہاں ہم لوگ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ہمیں ورکشاپس ان دا فارم آف کیمپس کرنی چاہیے, جہاں پہ ہم جیسے سمرز میں فار ایگزامپل نسٹینس کین والنٹیئر اینڈ یو نو کنڈکٹ دیز ورکشاپس فار آل دیز ایریاز, جہاں پہ مطلب اگر ہمیں گورنمنٹ کے سپورٹ مل جائے یا ہمیں کوئی کوئی ہمیں اس طرح کی صرف وہاں پہ رہنے کی اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کو کورس کرانے کی ایک سپورٹ مل جائے تو ایون آر اسٹوڈنٹس کین والنٹیئر. ہم لوگ بلکہ یہ کرواتے بھی ہیں. ہمارے نیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک جو ہمارا اس کے انڈر ہم لوگ ڈفرینٹ پروگرامس فار ویمن اینڈ ایز ویل ایز فار مائنورٹیز ہم نے کنڈکٹ کیے ہیں. اینڈ وی کین آلویز ڈو دیٹ فار ڈفرینٹ ایریاز. جی بی کے لیے جیسے ہم لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے فار ویمن ان ٹیک. وی کین ڈو سملر فار سندھ, فار بلوچستان, بیکاز وین ایور وی گو دیئر وہاں پہ بہت مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ دے ریئلی فیل ڈپرائیوڈ آف آل دیز ریسورسز. اینڈ I mean, being the National University of Pakistan, we really hope that we can contribute towards this cause. We also have a Balochistan campus. Okay. Yeah, and that is purely just for the cause of contributing towards Wonderful. Pakistan. اور وہاں پہ کیسا رسپانس ہے, وہاں پہ بچوں کی بہت اچھا انڈکشن کیسی ہے؟ بالکل. اور وہاں ہمارے بلکہ آئی ٹی کے ہی کورسز اور آئی ٹی کی ہی ڈگریز ہیں بالکل زیادہ, مطلب وہاں پہ بچیاں وہاں انرولڈ ہیں. تو اٹس ریئلی گڈ ٹو سی کہ وہاں کے جو بچے ہیں وہ کس طرح سے انڈر دا نسٹ امبریلا دے آر getting all the required resources and information and they're excelling. It's so good to hear about this کہ دیکھیں سائنس اور ٹیک کی فیلڈ میں بھی بلوچستان میں جس طریقے سے کام ہو رہا ہے, بیکاز وہی بات ہے کہ ہم یہاں بیٹھے شاید سوچ رہے تھے کہ نہیں بلوچستان ہے یا کسی اور علاقے سے متعلق پسماندہ علاقہ شاید ہوگا, وہاں پہ سائنس سے متعلق فیسلٹیز نہیں ہوں گی, بیکاز
میں نے وزٹ کیا کوئٹہ اینڈ ریمبر وہاں پہ کیڈٹ کالج تھا اور دیٹ واز ونڈرفل. وہاں کی بچیاں جس طرح سے انگریزی میں انہوں نے بات کی میں امیجن نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ پرسیپشن ہماری ڈیولپڈ ہے اس علاقے سے متعلق. ویری کانفیڈنٹ گرلز ٹاکنگ ان انگلش اور آئی واز ویری سرپرائزڈ. اور آپ نے جس طرح مجھے بتایا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ناسک کا وہاں پہ کیمپس ہے. ایک تو پرسیپشن بھی, دوسری بات یہ کہ ایک حد تک ریالٹی بھی یہ رہی ہے, اب مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے. یہ پازیٹیو چیز ہے جس کو ہمیں رجسٹر کرنا چاہیے. پرسیپشن چینج ہونی چاہیے نا, یہ بڑا ضروری ہے کہ پرسیپشن آپ چینج کریں اور ہم سب کو مل کے پرسیپشن چینج کرنی ہے کہ نہیں ہر جگہ پہ کام ہو رہا ہے اور کام ہونا چاہیے. ایک وجہ یہ بھی ہے نا روبا کہ آج بھی اگر ایک خاتون کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ ٹیک سے جڑی ہے یا فون یا لیپ ٹاپ یا ٹیبلیٹ, سو ہم کہتے ہیں وہ لڑکی بڑی تیز ہے, یہ ہم جملہ کہہ دیتے ہیں. میں نے ایک دیکھا ایک آنٹی کو کہتی ہیں وہ بیٹے کے لیے رشتہ چاہیے, لڑکی فون نہ یوز کرتی ہے. I was like what, لڑکی فون نہ یوز کرتی ہو, وائی؟ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے نا, ابھی مائنڈ سیٹ ایک عورت کا ہی ہے کہ وہ لڑکی جو گھر میں لے کر آنی ہے وہ فون نہ یوز کرتی ہو. I mean what is this? I don't know. I really don't know what to say on this, but seriously, this is really depressing, I would say. Yes, it is. For all the women. I mean, دیکھیں ہر چیز کی زیادتی obviously وہ مرد کے لیے اتنی ہی خراب ہے نا. Exactly, کسی بھی چیز کی اور کسی کے لیے بھی ہو وہ اتنی ہی ڈیمیجنگ ہے, رائٹ؟ سو نہیں پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہی میں اسی لیے کہہ رہی تھی کہ گھر سے ہی ہماری سوچ جو ہے وہ چینج ہونے کی ضرورت ہے. وائی آر وی ریلیٹنگ آل آف دس ود ویمن, یو نو, it just has to be open for everybody. ہر بچہ ہو یا بچی, اس کا یہ رائٹ ہے کہ جو بھی اس وقت ہمارے گلوبل ٹرینڈس ہیں, جو جس طرف ہماری ایجوکیشن ہماری ہونی چاہیے جس لیول پہ, وہ ہم اس کو پرووائڈ کریں. اینڈ اٹ شوڈ بی ایٹ دا گورنمنٹ لیول, اینڈ دیٹ از وائی وی آر انویسٹنگ سو مچ ان AI اینڈ IT اینڈ ایوری تھنگ. اور آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک اور بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں NSTP نیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک میں 30% ویمن لیڈ ہمارے اسٹارٹ اپس ہیں. سو اور ابھی ہماری جو پرسنٹیج ہے فیمیل انٹیک کی, دیٹ ہیز گرون فرام 25 to 39%. اور اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں ایرو اسپیس انجینئرنگ میں, جس میں کہ صرف ہم کہتے تھے صرف لڑکے جاتے ہیں, اس میں ہمارے پاس میجورٹی از فیمیلس ناؤ. مطلب ان آر اسلام آباد کیمپس, ایک تو ہمارا کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ ہے, وہاں پہ اتنی زیادہ نہیں ہے, بٹ یہاں پہ جو ہم نے اپنا A12 کیمپس میں اسلام آباد میں جو بنایا ہے اور اس میں جو ہم نے یہ پروگرام لانچ کیا, تو اس میں میجورٹی وہ فیمیلس. دیکھنا ہے کچھ دن بعد یہ نہ کہ لڑکوں کو کوٹے کی سیٹ چاہیے ہو, لڑکے اتنی زیادہ ہو, لڑکے کہ ہمارا کوٹا دو. بیکاز یو نو دیکھیں وہی بات ہے کہ پیرنٹس بہت پروگریسو ہیں, وہ اپنے بچوں کو وہ کرنا دینا چاہ رہے ہیں, دے فنڈنگ دیٹ ایجوکیشن. اور یہ لڑکیاں خود بھی کرنا چاہ رہی ہیں, وہ آ بھی رہی ہیں ان فیلڈز میں جو پہلے نہیں آ رہی تھیں ان فیلڈز میں, ناؤ دے آر کمنگ. اب ہمیں واقعی ہر جگہ نظر بھی آ رہی ہیں, بٹ یس وہ بالکل ہمیں نظر آنا چاہیے کہ ایکول, ہر جگہ پر ریپرزنٹیشن ایکول نظر آنی چاہیے, کیونکہ جب آپ کی پاپولیشن میں اٹس 49%, سو وائی ناٹ ان ایوری فیلڈ. یہ تو بڑا ضروری ہے, چاہے ایجوکیشن ہے, چاہے سائنس ہے, ایوری ویئر اٹ شوڈ بی لائک دس. اور اس کے لیے ظاہر ہے اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ, جس کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ دیٹس وائی وی آر ڈوئنگ دس سیگمنٹ ایز ویل, کہ تاکہ مائنڈ سیٹ پہ تھوڑا سا کام کر سکیں. جنریشنل کرس ہوتا ہے نا, اس کو ہمیں بریک کرنے کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے. سب سے مشکل کام یہی ہے. اچھا جیسے کیونکہ آپ نے کہا نا کہ وہ ایک خاتون کی طرف سے یہ چیز آ رہی ہوتی ہے کہ فون کیوں ہے, اور وہ آپ اگر اس کے روٹ کاز دیکھیں تو ایک مرد ہی ہوگا. اس کی وجہ بتاتی ہوں, کیونکہ اس خاتون پر بھی پابندی لگائی گئی ہوگی, اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو پابندیاں آپ پر لگائی گئی ہوتی ہیں, آپ ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کا سوچ لیتے ہیں, آپ ان کو ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ ان ساری چیزوں کو اڈیپٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے چل رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ چیز ایسے, یہ چیز تو بری ہے, لیکن اگر وہ اپرچونٹی ان کو پرووائڈ کی جائے تو وہ اپنے آپ کو بھی چینج کرنا چاہیں گے, کیونکہ سم ہاؤ ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز غلط نہیں ہے اگر کوئی کرے تو, مطلب وہ بات ٹھیک ہے. سو یہ دیکھیے جو روٹ کاز ہے نا, ہمارے مردوں کو اپنے آپ کو چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے, مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہماری جو خواتین ہیں, یہ جو جنریشنل ٹراماز ہیں نا, ان کو بریک کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ نے اگر فیس کیا تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے آگے اس کو نہیں کنٹریبیوٹ کرنا, آپ نے اسٹاپ کرنا ہے وہیں پہ, اور اپنی بچیوں کو آگے گرو کروانا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی خواتین کر بھی رہی ہیں. یس, اور جب آپ کریں گی, ایگزامپل سیٹ ہوگی, آپ کی بچیاں دیکھیں گی, تو نیچرل ان کو پتہ چلے گا کہ ہمیں کام کرنا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. اور کوئی اور چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اسپیشلی بچیوں کو آگے لانے کے لیے ان سائنس اینڈ ٹیک, وٹ از دیٹ تھنگ؟ So we have NUST میں we have special economic zone and special technology zones. Yes. ٹھیک ہے, اور ابھی ہمارے پاس we have a lot of space.
we would like to have proposals Okay. جس میں جو کہ specifically technology park یا incubation انکیوبیشن centers کے پرسپیکٹو سے specifically for women. کیوں میں اسی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں they feel safer and comfortable Yes. to send their kids there, send their daughters there actually. سو اگر ہم اس طرح کے اسپیسیفک, کیونکہ اب ہمارے ہاں پاکستان میں ہے تو صحیح ہے, ہم وی کانٹ ریئلی چینج ان اے ڈے رائٹ, کہ نہیں بالکل ایکول ہے اور سب سیف ہے اور سب ظاہر ان کا مائنڈ سیٹ ہے, وہ جس علاقے سے آ رہی ہیں بچیاں ان کا کنسرن کئی دفعہ جائز ہوتا بھی ہے. سو اگر ہم لوگ ان کو صرف فیمیل ریلیٹڈ پروگرامس اور فیمیل ریلیٹڈ اسپیس, ایک سیف اسپیس پرووائڈ کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اٹ کین بی اے ہیوج اسٹیپ ٹوورڈز انیبلنگ دیم. سو یہ جو آپ بات کریں اس اسپیسز کی, کیا کوئی بھی خاتون اپلائی کر سکتی ہے اس میں؟ جی جی بالکل, آپ کوئی بھی آپ کے پاس آئیڈیا ہے, یو جسٹ اپلائی اینڈ اف دی آئیڈیا از فیزیبل انف وی گیو یو اسپیس. اٹ از دا لانگیسٹ رننگ انکیوبیشن سیٹ اپ دیٹ وی ہیو ایٹ NSTP, اور اپ ٹو 1 year تو بالکل فری ہے, اور اس کے بعد بہت منیمل بھی چارج. اوکے, سو کیا کوئی وقت ہوتا ہے سال میں اس وقت اپلائی کرنا ہے, اینی بڈی کین اپلائی ایٹ اینی ٹائم؟ نہیں, اپلائی کر سکتے ہیں اینڈ دین اگر وہ فیزیبل ہے تو اینی ٹائم دیکھیں. اور کتنے لوگوں کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اوور آل؟ ابھی ہمارے پاس تو 100+ آلریڈی کمپنیز ہیں, بٹ چھوٹی چھوٹی ان کو تو اسپیس اتنی نہیں چاہیے ہوتی ہے, سو وی کین اکوموڈیٹ اور پھر جیسے آپ نے خود بھی کہا وہ سال تک کے لیے آپ لوگ کرتے ہیں, دین یو چارج دین وی چارج نامنل. لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائمز کہ آپ نے ایک سال اسپیس دی ہے, آپ نے اس میں اچھا گرو کر لیا, آپ نکل جاتے ہیں وہاں سے. بہت اتنی ہم نمبر آف کمپنیز وی گریجویٹڈ فرام دا ٹیکنالوجی پارک, فرام دا انکیوبیشن سینٹر, اینڈ اس کے ڈفرینٹ پھر ماڈلز ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیاز بہت ہیں, ریسورسز نہیں ہیں, تو ریسورسز آپ کو ریسورسز پرووائڈ بالکل ہیں, انفارمیشن نہیں جا رہی. ایگزیکٹلی. سو بیسیکلی دیکھیں, یو ہیو دیٹ آئیڈیا اور یہ اسپیس ہے, کنیکٹ کرنا ہے. سو آپ نے بتا دیا, اب آپ نے کنیکٹ کرنا ہے ان کے ساتھ. تھینک یو سو مچ اروبا, تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین آپ سے لیں گے اجازت, اپنا خیال رکھیں, اور جو ہم سیگمنٹس کر رہے ہوتے ہیں اس بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی ہیلپ کر سکیں سم ہاؤ. جب سوسائٹی کی بات کریں, کمیونٹی کی بات کریں, اور ہم بالخصوص خواتین کی بات کریں, تو کیسے آپ نے اس اپرچونیٹی یا جو بھی اپرچونیٹی آس پاس موجود ہے اس تک پہنچنا ہے, گریب کرنا ہے اس کو, اپنی زندگی بدلنی ہے, اپنی فیملی کے لیے کام کرنا ہے, اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنا ہے. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.